शैतान तुम्हारे नथने में सोता है, शैतान आपको बुरे काम करने पे रागिब करता है। ईमान वालो, जो कहते हो वो करते क्यों नहीं? Why don't you walk your talk? हर मुसलमान अपने हज के लिए गया हुआ, हर इंसान अपनी अपनी नमाज में मशगूल है। अल्लाह ने कहा कानून के मुताबिक चलो, और हम नहीं चल रहे। ना माँ काम आएगी ना बाप काम आएगा। वो कहेगा मेरे बच्चों नू जहन्नम च सुट दो, बच्चे कहेंगे मेरे प्यो नू सुट दो। वो माँ जो अपने बच्चों से डाढ़ी मोहब्बत दुनिया में करती थी, यौम हशर कहेगी सुटनु कि तुझे अल्लाह ने मौका दिया है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम। कौन सा ऐसा घर है जिसमें अपने बच्चों को अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए बताया जाता है? कौन सा ऐसा घर है नबी से मोहब्बत करने के लिए बताया जाता है? सिर्फ अल्फाजी नहीं, अल्लाह से मोहब्बत का मतलब है कि अल्लाह जो कहता है वो करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल करीम फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैय्अन। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैय्अन। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैय्अन। Ladies and gentlemen, respected students, everyone is respected, alhamdulillah. Coming from Daska, extremely grateful to you. And all the people who are coming from Pakistan, different parts of Pakistan, especially Sialkot and suburban areas, from ELC and Kids Club Grammar School and all the other projects that we have, we welcome you here and say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And we say Jazakallah as well. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं, और टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर हैं, हम आपके मशकूर हैं। हम क्या, हमारे बच्चे, अगले पड़पोते जितने भी हैं वो भी आपके मशकूर होंगे, because in such a busy schedule it's really difficult to stay somewhere. I pray for the success of your life, inshallah. I pray that you get success in every walks of your life, inshallah. I pray that you will not be responsible for your children who are going to be spoiled. I pray that your parents get success in this world and the hereafter. Rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira. أذهب الباساء رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما. ہماری دعا ہے کہ آپ پلیں بڑھیں پھلیں پھولیں، جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں خوشحال رہیں، اور سب سے بڑی بات جیسے بھی زندگی ہو اس سے مطمئن رہیں، کیونکہ خوشی this life is not about happiness at all. یہ زندگی قطعی طور پر خوشی کے بارے میں نہیں ہے. This dunya is a test for the hereafter. So you are going to have a lot of difficulties in your life in this world. But to be contented and complacent is the only key to success. ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی زندگی سے مطمئن ہونا ہے. We need to be saying always, Alhamdulillah ala kulli hal. I am happy whatever I have. Okay, I'm complacent or satisfied whatever I have. You have said so many remarkable things. I don't think that there is something left which I am supposed to say. مجھے نہیں میں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ نے کور نہیں کی ہیں. However, I need to say something, لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ کہنا ہے انشاءاللہ. دیکھیے ladies and gentlemen, now we've been talking about who is responsible for a spoiled child. Now we have grown up, alhamdulillah, you have grown up, you are over 20, mashallah. Whatever you have done from this society, this is okay. But remember, you are going to have your children. اس کی تیاری کرنی ہے اب آپ نے. کیا کرنا ہے؟ آپ کبھی اللہ تعالیٰ جلدی سے شادی کرے اگر آپ کو جلدی ہے، پھر جب آپ کے بچے ہوں تو پھر آپ اس کے رسپانسبل ہیں. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم بھی، میاں بیوی دونوں، اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
اینڈ ٹو سیو فرام ہیل فائر دیر آر رولس. ہیل فائر سے بچنے کے لیے دنیا میں قانون ضوابط ہیں. اینڈ دیٹ از وائی اللہ said in his Quran, ان الدین عند اللہ الاسلام. تمہارے لیے بہترین دین دین اسلام ہے، اور بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان all fields of life، دنیا کی ہر زندگی میں. اوکے، اس لیے چلیں ہم آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، آج ہم انشاءاللہ اس سلائڈ سے کچھ سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو فیوچر لائف کے لیے پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے. اوکے، میں نے قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تم تقوی اختیار کر سکتے ہو. اوکے، میکسیمم تقوی، میکسیمم پرہیزگاری. اور دیکھو مرو تو مسلمان ہی مرنا، ہم نے انشاءاللہ مسلمان ہی مرنا ہے. Are you ready? I won't take much time. دونوں گھڑیوں کے آگے آپ نے لائٹس لگا دیے تو میں ٹائم نہیں دیکھ پاؤں گا. اسپوائل چائلڈ کی ڈیفینیشن ہر بندے نے کہی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری ڈیفینیشن کوئی اور ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ زندگی میں زندگی گزارنے کے قانون ہیں، رولز ہیں. وہ بچہ یا وہ انسان جو زندگی گزارنے کے طریقے نہیں جانتا یا زندگی کے رولز کو فالو نہیں کرتا، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ میری نظر میں اسپوائلڈ ہے. کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ وہ بچہ یا بندہ جو زندگی کے قانون یا زندگی کے جو رولز ہیں اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو وہ اسپوائلڈ ہے، وہ بگڑا ہوا ہے، وہ راہ راست پر نہیں ہے. آگے جا کے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسپوائلڈ چلڈرن کی ٹائپس کیا ہیں. بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے کچھ کو ٹچ کیا ہے، اور اس کی ریزنز کیا ہیں. ریزنز آپ سب لوگ بتا چکے ہیں، اکا دکا ریزن میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور کچھ مشورے بھی ہم لیں گے، اور اگر آپ نے موقع دیا تو ہم سوال جواب کی طرف بھی چلیں گے انشاءاللہ. Took me a lot of time to make these slides. یہ ڈیفینیشن بھی کاپی پیسٹڈ ہے صرف آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، تاکہ آپ کو میں یہ بتا سکوں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. آپ نے بھی یہ بتایا کہ ایسا بچہ جو اوورلی پیمپرڈ ہے، اوورلی انڈلج ہے، انڈر ڈسپلن ہے یا کمپیشنیٹ نہیں ہے، اس کو ہم اسپوائلڈ چائلڈ کہتے ہیں. لیکن میری نظر میں وہ بچہ جو دنیا میں آ کے دنیا گزارنے کے طریقے نہیں جانتا وہ اسپوائلڈ ہے. میں کہتا ہوں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، ہمیں اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے اور ہم ان کے سپروائزر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول. تم میں ہر بندہ مسئول ہے، تم میں ہر بندہ انچارج ہے، اور اس کو اس کی مسئولیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سب لوگ رسپانسبل ہیں اس سوسائٹی کے، اپنے نیبرز کے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے بچوں کے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر وہ ہماری سرپرستی میں آتے ہیں تو پھر ہم رسپانسبل ہیں. دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی یہ حدیث کوٹ کی ہوگی کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اگر وہ کسی کافر کے گھر پیدا ہوتا ہے، کسی کرسچن کے گھر پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. میں نہیں کہتا، نبیوں کے سردار آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ بھی نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے ان کو وہ چیزیں جو وحی ہوتی ہیں وہ ہم تک پہنچائی جاتی ہیں. اب جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ مسلمان ہے، اب ہم اس کے والدین اس کو مجوسی اور یہودی بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیسے بناتے ہیں؟ ہم اس کے دل و دماغ میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں. ویسے تو نہیں وہ کہتا نا کہ بھی مجھے اس مسجد میں جانا چاہیے یا مجھے اس مسجد میں جانا چاہیے. اس کو والدین ہی پیمپر کرتے ہیں، اس کا جو دماغ ہے اس کو ٹرین کرتے ہیں، اس کو فوکس کرتے ہیں کہ اس چیز کی طرف آ. رائٹ؟ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے کہ والدین ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں. اب جب دنیا میں بچہ آتا ہے، آپ کے سامنے یہ بچے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، درمیانے بچے بھی ہیں، بڑے بچے بھی ہیں. اب جب بچہ 1 دن کا ہے یا 1 مہینے کا ہے یا 1 سال کا ہے یا 2 یا 3 سال کا ہے، اس کو اللہ کی پہچان تو ابھی نہیں ہو سکتی نا، اس کو نبی کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی.
لیکن وہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ کس وجہ سے حرکتیں کرتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کی آپ نے کبھی؟ کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے وہ چھری کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گلاس کو پکڑ کے زمین پہ پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو قدرتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ بہت سے ایسے everyone is not born alike، ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ فیکٹری کو دنیا میں فیکٹری کو نوکیا کی نہیں ہے کہ نوکیا کی کمپنی میں سے ہر موبائل ایک جیسا ہی ہوگا، نو، پیپل آر بورن ڈفرینٹلی، مینٹل فیکلٹیز مختلف ہوتی ہیں، قد مختلف ہوتے ہیں، رنگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی صحت مند ہے، کوئی لاغر ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں۔ اب جاننے کی کوشش کیجئے کہ مسلمان یا انسان کے دشمن کتنے ہیں۔ ہم نے ان کی باتیں نہیں کی، آئیے دیکھیے، فلسفی بھی یہی کہتی ہے، سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی ایگو ہے، اس کا نفس ہے، جو اس بچے میں موجود ہے، جو اس کو اکساتا ہے غلط کام کرنے کے لیے، انسان کا نفس۔ اور اس کی وضاحت میں آگے جا کے کرتا ہوں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اور دوسرا اس کا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، یا میں یہ کہنا چاہوں دوسرے لفظوں میں کہ میرا دشمن سب سے پہلے میری ایگو، اور دوسرا دشمن میرا شیطان، اور تیسرا دشمن میرا شیطان کے دوست، وہ مسلمانوں میں بھی ہیں اور کافروں میں بھی ہیں۔ تو یہ تین ایسے محرکات ہیں جو انسان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اب مجھ پہ شیطان کا غلبہ ہے تو مجھے نیند آتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ شیطان تمہارے نتھنے میں سوتا ہے، سنا آپ نے کہ نہیں؟ کہ جب تم رات کو اٹھو یا صبح اٹھو تو گہرا سانس باہر کی طرف نکالو، اس طرح کر کے، تاکہ وہ شیطان آپ کے نتھنے سے نکلے۔ شیطان آپ کو برے کام کرنے پہ راغب کرتا ہے۔ اگر ہم شیطان کی بات نہ کریں تو سب سے پہلے نفس راغب کرتا ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، یہ قدرتی فعل ہے، نہ کوئی بندہ آپ کو اکسائے گا، نہ شیطان اکسائے گا، وہ بھوک آپ کو ستائے گی، لڑائے گی غلط کام کرنے کے لیے، پھر آپ چوری کرو گے، پھر آپ ڈاکہ ڈالو گے اپنے اس حیوانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب لیڈیز اینڈ جینٹلمن، اگر ہم ان تین محرکات پہ قابو نہیں پائیں گے تو ہماری زندگی جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن جاننے کی کوشش کیجیے لیڈیز اینڈ جینٹلمن، دس world is a test for the hereafter. This world is a test for the hereafter. اگر بچہ مسلمان پیدا تو کر دیا ہے اللہ پاک نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ کرے گا ان تین چیزوں کی وجہ سے۔ بازار سے جو سبزی آپ لے کر آتے ہیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ you want to cook spinach، آپ نے پالک پکانی ہے، کیا آپ پالک بازار سے جیسے لے کر آتے ہیں ویسے ہی ہنڈیا میں ڈال دیتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ اس پالک کو پہلے دھوتے ہو، پھر اس پالک میں جو اچھے اس کے تنے ہیں اس کو توڑتے ہو، پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہو، پھر اس کو کاٹتے ہو اور پھر ہنڈیا میں ڈالتے ہو۔ اسی طرح بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈائریکشن ٹھیک کی جاتی ہے، اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے میں اقامت دی جاتی ہے، اسلامی معاملات اور رولز کے مطابق اس کو اسلامی ڈگر پر چھوڑا جاتا ہے۔ اس نے غلطی کرنی ہی کرنی ہے، وہ فرشتہ پیدا نہیں کیا گیا، وہ کوئی نبی پیدا نہیں کیا گیا، انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ عبادت کرنی کیسے ہے؟ وہ ایک ٹیسٹمنٹ دیا گیا، اس ٹیسٹمنٹ میں اللہ کیا فرماتے ہیں، جیسے ابھی بچے نے قرآن پاک کی آیت تلاوت بھی کی تھی کہ تمہارے لیے، خاص طور پر مرد کے لیے، تمہارے بچے اور بیوی فتنہ ہیں۔ فرمایا گیا فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، وہ تمہیں غلط کام کرنے کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ قدرتی فعل ایسا نہیں ہے؟ کیا مائیں اپنے بچوں کو آگے نہیں لگاتے کہ پیونو ہے کیا، پیونو ہے کیا کرتے؟ اب پیو نے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ تین محرکات ہیں جس کو کنٹرول کرنا ہے، ٹیم کرنا ہے۔ یہ ایک منہ پھرا گھوڑا ہے، آپ کا جو نفس ہے یہ گھوڑا ہے، غلط کام کرنے کے اوپر آپ کو
اکساتا ہے. میں نہیں کہتا, آگے چل کے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں. میں تھوڑا تیز چلوں گا. وما ابری نفس ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. یہاں پہ کسی شیطان کی بات نہیں ہوئی. اب اس ایگو کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ روزے رکھا کرو. ٹریننگ آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرو. آپ کا یہی نفس آپ کو کہتا ہے کہ بستر دے نال لگے رہے, گرم بستر ہے تو ایتھے ستا رہے, اور اس کا جو دوسرا پرووائڈر ہے, سپورٹر ہے, وہ شیطان بھی آپ کو تھاپڑ رہا ہوتا ہے, نہ اٹھیں فجر واسطے, نہ اٹھیں فجر واسطے. قرآن کہتا ہے اب یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کا ٹیسٹ کیسے ہو؟ اب جو بندہ اس کو قابو نہیں کرتا, میری نظر میں وہ سپوائلڈ ہے. آگے چلیے, ایگو کی بات ختم ہوگی, شیطان کی بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. آپ کا نفس, آپ کا ایگو آپ کا دشمن, اور شیطان آپ کا دشمن, کیونکہ وہ اللہ پاک سے وعدہ لے کر آیا ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑا ٹائم دے, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اور گمراہ کیا نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو, جنت میں ہی گمراہ کیا کہ یہ والا فروٹ کھاؤ, اور کھایا آدم علیہ السلام, دھوکے میں آ گئے. وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اس درخت کے آگے نہ جانا, اس درخت کے قریب نہ جانا, ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور پھر درخت کے قریب گئے اور پھل کھانا پڑا. کس کی وجہ سے؟ شیطان نے بہلایا پھسلایا. آگے چلیے, اور دشمن آپ کے کیا ہیں؟ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلے کے چٹے پٹے ہیں, برائی کا حکم دیتے ہیں, بلائی سے منع کرتے ہیں. کون؟ منافقین. منافق کون ہے؟ جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, جو اللہ کی باتوں پہ کمپلیٹلی عمل نہیں کرتا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اے ایمان والو جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ اللہ کی نظر میں نفرت انگیز چیزوں میں سے یہ ایک ایسی چیز ہے جو تم کرتے ہو. Why don't you walk your talk? جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ منافقین وہ ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. یہ منافقین وہی ہیں جو آپ کو بری باتوں کا حکم دیتے ہیں. اب یہ منافق نہ تو شیطان ہے یا نہ آپ کا نفس ہے, یہ منافقین ہم جیسے لوگوں میں سے ہی ہیں. جب نماز کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کہ بیٹھا رہے, جب قرآن کا وقت آتا ہے کہتے ہیں بیٹھا رہے, فجر کی اذان کا وقت آتا ہے کہتا ہے وی سی آر فلمہ ویکھدے رہے, مسجد نہیں جانا, چنگے کام نہیں کرنا. یہ آپ کے دوست. تو تین ایسے محرکات ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمن جو کہ آپ کو غلط کام کرنے کی طرف اکساتے ہیں. اب اگر ہم بچے کی بات کریں تو بچہ سپوائل دنیا میں آیا ہے, اس نے پیڑے کام کرنے ہی ہیں, اس نے حرکتیں کرنی ہی کرنی ہیں. ہم والدین نے اس کو ٹیم کرنا ہے. یہ ہم والدین ہیں نا, اس کو پیمپر کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں, اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, اس کو ٹرین کرتے ہیں. اب ہم نے ان 3 لیولز کے اوپر, بچے روٹ لیول کے اوپر, سٹیم اڈلٹس جو ہیں وہ روٹ لیول کے اوپر, اور جو بڑے ہیں وہ فروٹ لیول کے اوپر, 3 لیولز پہ آپ لوگ کام کریں گے تو معاشرے میں بہتری آئے گی. ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو پہلے خراب ہونے دیتے ہیں. 15-20 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے میکسیمم خراب کر کے اس کو مسجد میں بیچتے ہیں, اور ہم ویٹ کرتے ہیں کہ یہ خراب ہو تو ہم اس کی مرمت کریں. نہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمن, تینوں لیولز کے اوپر, روٹ لیول پہ, سٹیم لیول پہ اور فروٹ لیول پہ ایک ہی وقت میں تربیت ہونی چاہیے. آپ دا تے میرا نبی کی فرماندہ ہے کس لیے آئے؟ وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ کرنے کے لیے, تمہارے دماغ کی صفائی کرنے کے لیے وہ آئے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تمہیں قرآن کی باتیں بتانے آیا اور حکمت کی باتیں بتانے آیا. کادے واسطے؟ جنت واسطے جڑی تواڈے واسطے بنائی گئی ہے. اور کادے واسطے؟ تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم گمراہ نہ ہو. تمہارے لیے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, تمہارے لیے دوزخ تمہارا انتظار کر رہی ہے. اب جنت کے
حصول کے لیے رولز بنائیں گے. آپ اس پہ عمل کرو گے تو فلاح پاؤ گے، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے. آگے چلیے. شیطان تمہارے نتھنے میں سوتا ہے. شیطان آپ کو برے کام کرنے پہ راغب کرتا ہے. اے ایمان والو، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ Why don't you walk your talk؟ ہر مسلمان اپنے حج کے لیے گیا ہوا ہے. ہر انسان اپنی اپنی نماز میں مشغول ہے. اللہ نے کہا قانون کے مطابق چلو، اور ہم نہیں چل رہے. نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا. وہ کہے گا میرے بچیاں نو جہنم جو سٹ دو، بچے کہیں گے میرے پیو نو سٹ دو. وہ ماں جو اپنے بچوں سے ڈاڈی محبت دنیا میں کرتی تھی، یوم حشر کہے گی سٹنو کہ تجھے اللہ نے موقع دیا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. کون سا ایسا گھر ہے جس میں اپنے بچوں کو اللہ سے محبت کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے؟ کون سا ایسا گھر ہے نبی سے محبت کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے؟ صرف الفاظی نہیں. اللہ سے محبت کا مطلب ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کرو. آپ کے دوست کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. کون؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. حالی جنہوں نے کلمہ پڑھا او نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون والی کیفیات اس میں شامل ہوتی ہیں. کر دیا کی نے یا کرتے کیا ہیں؟ برائی سے منع کرتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے کہتے ہیں، اور اللہ اور رسول کا حکم مانے یہی ہے اور ان پر رحم کیا جائے گا. آپ کے دوست کون؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جو ہمیں اچھا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، برا کام کرنے کے لیے منع کرتے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کتنے مسلمان لوگوں کو اچھا کام کرنے کے لیے آج کل کہتے ہیں؟ کتنے مسلمان لوگوں کو غلط کام نہ کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے بہت ہی زیادہ درد ہوتی ہے جب یہ دیکھ کے کہ ہر انسان اپنی اپنی نماز میں مشغول ہے، ہر انسان اپنے روزے کے لیے بزی ہے، ہر مسلمان اپنے حج کے لیے گیا ہوا ہے. عبادات کرنی ہی کرنی ہے، لیکن یہ کام نہیں کرو گے تو معاشرہ تباہ ہوگا. کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آتے ہیں. اگر آپ اچھے کام نہیں کرو گے تو گمراہ ہوگے. اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا کہ تجھے بنایا گیا تھا مسلمان مرد اور عورت لوگوں کو نیک کام کرنے کے لیے کہنا اور برے کام کرنے کے لیے منع کرنا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو اچھے راہ پر لگاتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو. کاکا کار جا کے پتا کر لوکاں نوں چنگے کام والے پاسے لانا ہے کہ نہیں لانا. کار جا کے اپنا پتا کر لوگوں کو غلط رستے پہ جانے سے روکتے ہو کہ نہیں روکتے. اور آپ کے دوست کون ہیں؟ یہی مرد، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. یہ کریں گی کیا؟ آپ کو اچھے کام کرنے کی طرف راغب کریں گی، آپ کو وہ ماحول دیں گے، آپ کو وہ تربیت دیں گے، آپ کو وہ سوچ دیں گے، آپ کو وہ ایک ٹیسٹمنٹ جو لاسٹ ٹیسٹمنٹ ہے اس کی طرف لے کر جائیں گے. دینی باتیں کریں گے، آپ سے درد کی باتیں کریں گے، انسان کی محبت کی باتیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں گے، قربانی کی باتیں کریں گے، صبر کی باتیں کریں گے، جہاد کی باتیں کریں گے، قربانی کی باتیں کریں گے. وہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. آگے چلیے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ان مائی اوپینین there are different types of children who are spoiled. لیکن میں نے کچھ کو یہاں پہ لائن کیا ہے تاکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. جو میجر ہیں، بچہ فزیکلی سپوائلڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک بچہ یا بڑا سوشلی سپوائلڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک بچہ یا بڑا مورلی سپوائلڈ بھی ہو سکتا ہے، اور ریلیجسلی سپوائلڈ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا. اب یہ ہوتے کیسے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. انسان یا بچہ یا آپ لوگ یا ہم لوگ کہاں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہم اپنے گھر سے سیکھتے ہیں. ہمارا استاد ہمارا گھر ہے، ہمارا استاد ہمارا میڈیا ہے. ہم سوسائٹی سے سیکھتے ہیں. سوسائٹی ہمیں سکھاتا ہے اچھا یا برا کام سوسائٹی کہتا ہے کرنے کے لیے، یا اچھا یا برا کام اسکول، یونیورسٹیز، کالجز یا مدارس
یہ ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں میری نظر میں جو انسان کی تربیت کرتے ہیں. اور ایک ایسا بھی انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، وہ ہے آپ کا سیکلوژن. سیکلوژن کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت جب آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، جس کے لیے اللہ پاک نے کہا افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان کیسے بنائے، پہاڑ کیسے بنائے، یہ دنیا کیسے بنائی؟ تم سوچتے نہیں، تم تدبر نہیں کرتے؟ وہ وقت جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اکیلے ہوتے ہو تو دوسرا شیطان ہوتا ہے. وہ کمپنی کو بھی یاد رکھیں کہ جب بالکل آپ اکیلے ہوتے ہیں تب رب آپ کو زیادہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تب آپ کو برباد کرنے والا کون ہے؟ نہ آپ کے ماں باپ، نہ آپ کا بہن، نہ آپ کی بہن، نہ آپ کے بھائی، نہ آپ کا ہمسایہ، آپ کی سوچ، اور آپ کا بیسٹ فرینڈ جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے شیطان. آئیے چلیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. اب کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر ایک چنگا بھلا بچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، انہوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا؟ اس کی ریزنز ہم دیکھتے ہیں. گھر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے لیفٹ کالم پہ جو بڑا کر کے بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم فزیکلی اسپوائلڈ کی بات کریں گے، سوشلی، مورلی اور ریلیجسلی اسپوائلڈ چائلڈ کی ہم بعد میں بات کریں گے. میں تھوڑا تیز چلوں گا. گھر میں جب بچہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. میں فزیکلی اسپوائلڈ ہونے کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ اور ہم لوگ فزیکلی اسپوائلڈ ہیں. کیوں اسپوائلڈ ہیں؟ ہمارے پاس اٹھنے جاگنے کا کوئی وقت ہی نہیں ہے. کام کتنا کرنا ہے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. ٹیلی ویژن اگر دیکھنا ہے تو یہ بھی نہیں پتا کتنی دیر دیکھنا ہے. سب کچھ فری، کوئی روک ٹوک نہیں کسی قسم کی. کوئی سو رہا ہے تو سوتا ہی جا رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے تو جاگتا ہی جا رہا ہے. میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں ایک پودے کی، اور ایک میرے بھائی نے بھی یہاں پہ مثال دی ہے. پودے کو سن لائٹ کی ضرورت ہے، پودے کو آکسیجن کی ضرورت ہے، پودے کو پانی اور خوراک کی ضرورت ہے. اگر ایک پودے کی ہوا بند کر دیں گے تو پودا گیا، پودے کو خوراک نہیں دیں گے تو پودا گیا. پودے کی ضروریات ہیں تو انسان کی ضروریات کیوں نہیں؟ انسان بھی سپوائلڈ ہوتا ہے. انسان کی ہر چیز کی ضرورت ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمن. انسان کو ہر طرح سے ٹیم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پتا ہونا چاہیے میں نے سونا کتنا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے میں نے جاگنا کتنی دیر ہے، میں نے ریسٹ کتنی دیر کرنا ہے، میں نے ٹی وی کتنی دیر دیکھنا ہے، میں نے انٹرنیٹ کتنا استعمال کرنا ہے. We have no limits at our homes. ہمارے گھروں میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. اور ہمارے گھروں میں قطعی طور پر ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ مجھے اور میرے بچوں کو کس طرح کی خوراک چاہیے. We have no balanced diet in our life. ہماری زندگی میں بیلنس ڈائٹ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم جو دل کرتا ہے وہ کھا لیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا آپ کے میدا جو ہے وہ بہترین فیکٹری ہے آپ کے پورے جسم کی. فیکٹری میں اچھا فیول ڈالیں گے تو انسان چلے گا. سنا نہیں ہے لسی پی کے منو نیندر آندی ہے؟ سنا نہیں ہے میں چاہ پینا تے منو نیندر نہیں آندی؟ سنا نہیں ہے کہ میں تیز مسالے والی روٹی یا سالن کھاؤں تو میرا میدے میں مجھے جلن شروع ہو جاتی ہے؟ یہ کیوں سارے معاملات ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے انفٹ چیزیں اس فیکٹری میں ڈال دی ہیں، اس انجن میں ڈال دی. سنا نہیں ہے کہ تو سو کے تیری اکھاں موٹیاں ہو گئی ہیں؟ سنا نہیں ہے سو کے لمحہ پہ کے کمر درد شروع ہو گئی ہے؟ سنا نہیں ہے جاگ کے تیری اکھاں لال ہو گئی ہیں؟ بولو لمٹ ہے؟ لمٹ نہیں ہے. تو آپ یا آپ کا بچہ فزیکلی اسپوائلڈ نہ ہو تو کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرے؟ اللہ نے کہا قانون کے مطابق چلو، اور ہم نہیں چل رہے. اور ہمارے پاس ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں، نہ مارننگ واک کا، نہ آفٹرنون واک کا، نہ ایوننگ واک کا. ہم تب یہ سارے کام کرتے ہیں جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹریا پھریا کرو تو شوگر ہو گئی، کو 5 میل ٹریا کرو، کو 10 میل ٹریا کرو. تسی دل دے مریض ہو، واک کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ والے سارے معاملات ہم تب کرتے ہیں کہ جب گڈی پینچر ہو جاندی ہے. تسی تیل کیوں نہیں صحیح طرح چینج کر دے گڈی دا، اینو دھو کے کیوں نہیں رکھتے؟ ایک گاڑی کے خراب ہونے کے کتنے زیادہ چانسز ہیں. تو انسان جو سب سے طاقتور مشینری ہے اس کا پتہ نہیں. آگے چلیے، گھر کی میں نے بات کی، میں اسکول کی بات کرتا ہوں کہ اسکول میں بھی بچہ فزیکلی اسپوائلڈ ہو سکتا ہے.
ہم اسکول والے، یونیورسٹی کالج والے، آج میری ساری تقریر تنقید سے بھری ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن کوئی غلط چیز اس میں ہو تو مجھے بتائیے۔ زیادہ تر تنقید اس لیے کہ زیادہ بیماریوں کی نشاندہی کروں گا تو ان بیماریوں کا علاج کریں گے، جب علاج ہوگا تو مشین بہترین چلے گی، آپ کی زندگی اس دنیا میں بھی اچھی اور آخرت میں بھی اچھی۔ اسکول چلے جائیں، وہاں پہ کوئی ایک ایسا لیسن ہے جو صحت کے بارے میں ہے؟ بولتے جائیے۔ وہاں کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کی صحت کے بارے میں ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں کسی اسکول یا کالج میں کہ انسان یا بچوں کی صحت کیسی ہونی چاہیے، آپ کے بچوں کی خوراک کیسے ہونی چاہیے، دودھ دینا ہے تو کون سا دینا ہے، پھل دینا ہے تو کون سا دینا ہے، ریسٹ اس نے کب کرنا ہے، روزمرہ زندگی کے معاملات اس بچے نے کیسے چلانے ہیں، اس کو ڈسپلن کے بارے میں بتائیے، کچھ سکھایا جاتا ہے؟ اسکول میں قطعی طور پر بچوں اور بچیوں کو نہیں بتایا جاتا کہ ڈرگز لینے ہیں یا نہیں لینے ہیں۔ کسی گھر میں بھی میں گھر کی بات میں کرتا ہوں، زیادہ تر بچے اور بچیاں جب اسکول یا کالج میں جاتے ہیں تو ڈرگز کا استعمال وہاں سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ریسٹرکشن نہیں ہے، وہاں پہ ہم لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ چیزیں ہانے کارک ہے۔ ان شارٹ، بیلنس ڈائٹ کے بارے میں کسی بھی ادارے میں، ہاں there are some institute in the world, maybe in Pakistan that are telling you what to have in your diet، وہ بتاتے ہیں کہ ڈائٹ میں کیا لینا ہے، لیکن زیادہ تر اسکولوں میں نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کتنے اسکولوں میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ 4 پیریڈز ہوتے ہیں، اس کے بعد 30 منٹ کی بریک۔ اس 30 منٹ کی بریک میں بچہ روٹی کھائے کہ کھیڈے؟ پھر اگلے 4 پیریڈ یا 3 پیریڈ کے بعد بچے کو چھٹی ہو جاتی ہے، 2 بج جاتے ہیں، گھر جاتا ہے۔ کہاں ہے فزیکل ایجوکیشن؟ نو فزیکل ایجوکیشن whatsoever and no proper food available at canteen۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کی کینٹین دیکھ لیجئے، جیسے صاحب نے کہا کہ سٹنگ پیتے ہیں ہم ریڈ بل پیتے ہیں، ہم سموسے نان ٹکی کھاتے ہیں، یہ بیلنس ڈائٹ تو نہیں ہے۔ مسالوں بری بری فروٹ چاٹ اور پاپڑی چاٹ کھاتے ہیں، یہ آپ کی فیکٹری کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ رسپانسبل ہے اور آپ کے بچوں کو فزیکلی سپوائل وہ کر رہا ہے۔ پھر سوشل میڈیا اور سوسائٹی کیا کر رہی ہے آپ کے بچوں کو ہیلدی کرنے کے لیے؟ دیکھتے جائیے، اس کے بارے میں بھی کوئی سیمینار ٹیلی ویژن پہ آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے بچوں کی صحت اس طرح ہونی چاہیے۔ ریسٹورانٹ میں، سوسائٹی میں چلے جائیں، میرج ہالز میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کہ آپ لوگ اور ہم لوگ کیا کھاتے ہیں۔ وہ ککڑی جس سے خود چلا نہیں جاتا، آپ اس کو کھا کے کیسے چلیں گے؟ وہ مسالے جو خود رنگے ہوئے ہیں آپ کھا لیں گے تو آپ کا معدہ رنگا جائے گا۔ انہیلتھی فوڈ، ریسٹورانٹس کی بات کر لیجئے، ریسٹورانٹ بہت اچھے ہیں الحمدللہ، میں تنقید نہیں کرتا، آپ کا ڈاکٹر تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے بازاری کھانے نہ کھاؤ، میں نہیں کہتا، آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے بازاری کھانے صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم وہاں پر جاتے ہیں۔ اس سے آپ اور آپ کے بچے کی فزیکل جو ہیلتھ ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ چینلز کی بات کر لیں، اکا دکا چینل، 100 کے قریب چینلز کیبل پہ اویلیبل ہیں، اکا دکا چینل ہیلتھ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ 99% آپ کا میڈیا ہیلتھ کی بات نہیں کرتا۔ میری نظر میں وہ بھی رسپانسبل ہے۔ آپ اور میرے بچوں کو سپوائل کرنے کے لیے کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے جس میں ہیلتھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اکا دکا ہوگا لیکن اس کی ٹائمنگ ہے، کوئی 2 بجے لگتا ہے دوپہر، کوئی رات 3 بجے لگتا ہے۔ پرائم ٹائم میں وہ والے پروگرام نہیں لگتے۔ کیوں نہیں لگتے؟ آپ کو پبلسٹی نہیں ملتی۔ کوئی ایسا ڈرامہ بتائیں جو ٹیلی ویژن پہ ہے، یا کوئی فلم ایسی بنی ہے جو بچوں کی صحت کے بارے میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ کوئی ڈاکومنٹری بتائیں، کوئی کارٹون ایسا بتائیں کہ جو ہیلتھ کے بارے میں ہیلتھ کو پروموٹ کرتا ہے۔ دسو نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بچے ساڈے خراب ہو گئے نے۔ بچے کو 2 منٹ دوڑیا نہیں جاندہ۔ بچوں کو آپ کو کہیں کہ 6 اوورز کرواؤ بیک ٹو بیک تو تسی تھک جاؤ گے، کیونکہ سٹیمنا نہیں ہے۔ مارننگ واک اور ایکسرسائز ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ میری نظر میں فزیکلی بچہ جو سپوائلڈ ہے، آپ کا گھر اس میں شامل ہے، آپ کے ادارے اس میں شامل ہیں، اور آپ کے سوسائٹی آپ اس کے بھی شامل ہے، میڈیا شامل ہے۔ اس کی بات ہو چکی ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی کی اور سوشلی سپوائلڈ۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ بچے سوشلی سپوائلڈ بھی ہوتے ہیں؟ معاشرے میں جا کے رہنا کیسے ہے، معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اگر آپ کو اس کے قانون اور ضوابط نہیں آتے تو آپ سوشلی سپوائلڈ ہیں۔ اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ جب آپ معاشرے میں چلے جائیں گے، آپ اور آپ کا بچہ سپوائل تو ہوگا ہی،
مجھے یہ بتائیں آپ کے ٹریفک رولز آپ کے ڈسکامی یا سیالکوٹ میں ہیں؟ نہیں ہیں۔ یہی بچہ یا بچیاں جب آپ انگلینڈ یا امریکہ یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں جائیں گے، آپ کو ٹریفک رولز ملیں گے تو آپ کو فزیکلی سوشلی سپوائلڈ نہیں ہونا پڑے گا، آپ ڈیفینیٹلی ان رولز کو اوبے کرو گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ سوشلی بھی سپوائلڈ ہیں۔ کیوں سپوائلڈ ہیں؟ کیونکہ ٹریفک رولز نہیں ہیں۔ اور سوشلی سپوائلڈ آپ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ پہ فورن کلچر کا انفلوئنس ہے۔ فورن کلچر اتنا ڈاڈا ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں کپڑے باہر کے ملکوں والے ملیں گے، لینگویج آپ کو باہر کے ملکوں والی ملے گی، اور لائف سٹائل بھی آپ چاہیں گے کہ آپ کے باہر والے ملکوں میں ہو۔ وہ چیز بری نہیں ہے، لیکن میں ان سٹائلز اور ان لینگویجز کی بات کر رہا ہوں جو دکھنے میں واہیات ہیں۔ فورن کلچر اپنانا ہمارے دین میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسا کلچر اپنانا جس سے ہم قرآن اور حدیث سے دور چلے جائیں وہ ہم نے نہیں لینا۔ اور ہمارے معاشرے میں میل اور فیمیل کی سیگریگیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سوشلی سپوائلڈ ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ضرورت مند لوگوں کے لیے کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں۔ مجھے بتائیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ میں سے کتنے لوگ رک کے اس کو اٹھا کے ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہو؟ آپ سب لوگ 1122 کو کال کرتے ہو۔ اگر آپ کا بھائی گر جائے وہاں پر تو مجھے یہ بتائیں 1122 کو کال کرو گے؟ 15 کو کال کرو گے؟ نہیں، جیسے بھی ہوگا چھوڑو گے سب کچھ، اپنے بھائی کو اپنی کمر پہ اٹھا کے دوڑو گے ہاسپٹل کی طرف، کیونکہ اس میں آپ کا خون ہے۔ باقی مسلمانوں میں آپ کا خون نہیں ہے، اس لیے دیکھتے ہو کہ رش پڑا ہوا ہے اور نکل جاتے ہو، کیونکہ آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ کوئی ضرورت مند آپ کے معاشرے میں کسی کو کوئی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا راہگیر کی مدد کرو، مسافر کی مدد کرو، غلاموں کو چھڑاؤ۔ ہم کہاں چھڑاتے ہیں؟ قطعی طور پر ضرورت مند لوگوں کی کیئر ہمارے سوسائٹی میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں سوشلی سپوائلڈ کہا جاتا ہے۔ کوئی بتائیں سیمینار یا ورکشاپس ہوں کہ معاشرے میں چلنا کیسے ہے؟ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کا معاشرہ خراب ہے۔ کوئی ڈسپلن کسی قسم کا مجھے بتائیں۔ اس کمرے کا ڈسپلن دیکھ لیجئے، اپنے پاؤں میں دیکھ لیجئے، گندگی آپ نے ڈالی۔ جب آپ آئے تو یہ ماحول بہترین تھا، آپ نے بوتلوں میں پانی پی پی کے اپنے پیروں میں ڈالا، آپ نے وہی گلاس، آپ لوگ دیکھ لیجئے، مجھے نہ دیکھیے، اپنے ٹیشو پیپرز دیکھ لیجئے، آپ نے جو برگر بوتل پی اور کھائی ہے وغیرہ وغیرہ، پیچھے جا کے دیکھ لیجئے۔ ہم سوشلی سپوائلڈ ہیں، گو کہ ہم اچھے گھروں سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہال کرائے کا ہال ہے، ہم نے چلے جانا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں سکھایا نہیں گیا۔ ہر طرح کی پولوشن آپ کو معاشرے میں ملے گی۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں ریلیجس سیکٹس ہیں، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اقبال فرماتا ہے ہر طرف فرقے بازی، ہر طرف ریسزم، تو گورا ہے، تو کالا ہے، تو مراسی ہے، تو جاٹیں، تو شے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جھوٹ کی برمار ہے آپ کے معاشرے میں۔ وی آر سوشلی سپوائلڈ۔ فوڈنگ، ذخیرہ اندوزی ہمارے معاشرے میں ہے، فراڈ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، کرائم ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، انجسٹس ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ تم کس طرح کا اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں پڑھا لکھا ہوں؟ اور تیرا کیا کردار ہے اس معاشرے میں ان ساری چیزوں اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے؟ وی ہیو نیور تھوٹ آف اٹ۔ ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ کبھی محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلط کام کرتا ہوا سوسائٹی میں دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے زبان سے آواز اٹھاؤ کہ یہ چیز غلط ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو جو چیز معاشرے میں بری ہے اس کو دل میں برا جانو۔ یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ٹاپ پہ ایمان ہے اپنے ہاتھ سے روکو اگر کر سکتے ہو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، زبان سے روکو یا دل میں برا جانو۔ اسی نمازاں پڑھ دے جانے یہاں پہ، اسی روزے رکھ دے جانے یہاں پہ، اسی حاجت حج کری جانے یہاں پہ، معاشرے میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ بہترین سکول ہمارے معاشرے میں ہیں، بہترین کالجز یونیورسٹی ہمارے معاشرے میں ہیں، بہترین ہاسپٹلز ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن کوئی روک تھام ان چیزوں کی نہیں۔ آپ اس کے رسپانسبل ہیں کیونکہ آپ اس کو ہوا دیتے ہیں۔ کوئی لڑکا لڑکی کو چھیڑے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کا کام ہے اس کو ہاتھ سے روکنا، کیونکہ کل کلا اگر آپ کی بہن یا بیٹی اس جگہ پہ ہوگی شرمندگی ہوگی۔ آج یہ سوچنے والی بات ہے۔ گھر کی بات کر لیتے ہیں۔ اب ہم، میں نے اوورال اس کو جلدی سے سم اپ کیا تھا، اب ہم مورلی سپوائلڈ کی بات کرتے ہیں۔
مورلی سپوائلڈ کردار گیا تو سب کچھ گیا. اس کی وجہ آپ لوگوں نے بتا دی. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کام کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. انگریز کہتا ہے واک یور ٹاک, جو بات کہتے ہو وہ کرو. اس طرح کی اگزامپل ہمارے گھروں میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے بچے مورلی سپوائل ہو رہے ہیں. انکنڈیشنل لو, آپ اس کی بات کر چکے ہیں. ہم اتنا زیادہ پیار اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ اور مار چل لینے, کیونکہ اللہ نے آپ کے بچوں اور ہمارے بچوں اور بیویوں میں اور لال رنگ کے گھوڑوں میں, مجھے اس کا پورا آیت کا ترجمہ نہیں آتا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, انسان کے اندر ان چیزوں کی محبت بدیت کر دی گئی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کی محبت ان بلٹ ہے, ہماری بیویوں کی محبت اللہ نے ان بلٹ کر دی ہے. اور یہ جو ہیرے جواہرات ہیں آپ لوگوں کو پسند اس لیے ہیں کہ اللہ نے اس کی محبت ڈالی ہے. تو پھر بات اللہ کی کہندا ہے ان سے دور رہو, یہی تو امتحان ہے. اللہ نے ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے محبت نہیں ڈالی. کوئی قرآن پاک کی آیت مجھے کھول کے بتا دیں جس میں اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے. نہیں, کہا گیا اپنے ماں باپ سے محبت کر, اور باقی محبتیں خود بو خود ہی ڈال دیں. یہ تمہارا امتحان ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ اے ایمان والو, کہیں تمہاری اولاد اللہ سے غافل نہ کر دے. سوچو, اور غافل ہم ہو رہے ہیں. یہ جو محبتیں شامل ہیں اس کی وجہ سے اپنے بچوں کو انکنڈیشنل لو دینے کی وجہ سے وہ بیمار ہیں, اور ہم ان کو مارتے بھی ہیں, سکولڈنگ بھی کرتے ہیں, جھڑکتے بھی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے بچوں کے خراب ہونے کی, کہ ماں باپ گھر میں موجود ہی نہیں ہوتے. ماں باپ کی غیر موجودگی میں بچے, ان کا ساتھی ان کا ایگو, اور ان کا دوسرا ساتھی شیطان ان کو غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے, اور ہم ان کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں. اگر ایسا پودا جو انڈور پلانٹ ہے, آپ نے سنا ہوگا, اس کو اگر آپ باہر دھوپ میں رکھیں گے تو کیا ہوگا, خراب ہو جائے گا. ایسا پودا جو آؤٹ ڈور پلانٹ ہے. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس چیز کو جتنی ضرورت ہے اتنی ڈالیں. ہمیں میٹھا کتنے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, سب کو لگتا ہے. آپ چائے میں کتنی چینی لیتے ہیں میرا پتر, چائے میں کتنی چینی لیتے ہو؟ نارمل 1 چمچ لیتے ہیں, آپ کتنی لیتی ہیں؟ لیکن مجھے اتنا زیادہ پیار ہے چینی سے, میں 1 کی جگہ 3 ڈال دیتا ہوں. کیا کریں گے؟ جل آ جا, میں نہیں پینی, کوڑی زہر کر کے لے آندی ہے. نہیں سنا؟ جب 1 چمچ کی جگہ 2 چمچ چینی ڈال کے آپ کو دی جاتی ہے, آپ کہتے ہو لے جا نو, میں نہیں پینی. ڈالا کیا گیا تھا؟ چینی, جو کہ شیریں ہوتی ہے. تو رزلٹ کیا نکلا کہ چینی بھی اگر زیادہ تعداد میں دی جائے تو زہر بن جاندی ہے. اسی لیے اتنا پیار اپنے بچوں کو نہ دو کہ وہ زہر بن جائے, بلکہ مناسب رکھو. یہ چیزیں ہیں بتانے والی, اور ہم نے ان چیزوں سے سیکھنا ہے. وہی انکنڈیشنل لو کل کلا آپ کے گلے پڑ جائے گا. یہ وہی انکنڈیشنل لو اگر آپ کو نہ دیا ہوتا, اور جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں دیا ہوا, جس کی وجہ سے یہاں پر آپ ٹکے ہوئے ہیں. ورنہ میں کوئی یہاں پہ نان روٹی تو نہیں بانٹ رہا, اس کو دیسی مرغی تو نہیں باچ کھانی تسی. یو آر ہیئر ٹو لرن سم تھنگ ٹریمینڈس, دیٹس وائی یو آر ہیئر. آپ جیوز اکٹھے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو گرمی سردی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہی آپ کی ٹریننگ ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پر ہیں. اسی لیے آپ نے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے مشکل حالات کی وجہ سے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, آپ اپنے گھروں میں لینٹرن کیوں ڈالتے ہو؟ شیطان تمہارے نتھنے میں سوتا ہے. شیطان آپ کو برے کام کرنے پہ راغب کرتا ہے. اے
ایمان والو جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ Why don't you walk your talk؟ ہر مسلمان اپنے حج کے لیے گیا ہوا، ہر انسان اپنی اپنی نماز میں مشغول ہے۔ اللہ نے کہا قانون کے مطابق چلو، اور ہم نہیں چل رہے۔ نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا، وہ کہے گا میرے بچیاں نو جہنم جو سٹ دو، بچے کہیں گے میرے پیو نو سٹ دو۔ وہ ماں جو اپنے بچوں سے ڈاڈی محبت دنیا میں کرتی تھی، یوم حشر کہے گی سٹنو کہ تجھے اللہ نے موقع دیا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ کون سا ایسا گھر ہے جس میں اپنے بچوں کو اللہ سے محبت کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے؟ کون سا ایسا گھر ہے نبی سے محبت کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے؟ صرف الفاظی نہیں، اللہ سے محبت کا مطلب ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کرو۔ لینٹرن کیوں ڈالتے ہو؟ سریا ریت بجلی کیوں ڈالتے ہو؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایسا گھر بناؤں جو نیری بدل سے بھی مجھے محفوظ رکھے، میں ایسا دروازہ بناؤں کہ جب میں بند کروں تو اندر کی آواز نہ باہر جائے نہ باہر کی اندر آئے۔ اتنا زیادہ دھیان رکھتے ہو۔ میرے کمرے میں ایئر کنڈیشن ہو، میرے کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دونوں ایئر کنڈیشننگ ہو تاکہ میری زندگی آسان ہو۔ تو یہ تو فزیکل گھر کی بات ہے نا، یہ ایک ایموشنلی یا مورلی گھر کی بات ہے۔ آپ کا گھر اگر آپ وہ جو جہاں پہ کوئن رہتی ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اگر آپ رہنا چاہیں لیکن وہاں پہ بچے بدتمیز ہوں تو آپ کو وہ والی آسائشیں کیا فائدہ اس چیزوں کا؟ نہیں۔ اس کے لیے ہمارے لیے ایک اچھا گھر ہونا چاہیے جو کہ انسانوں سے بنتا ہے، والدین سے بنتا ہے اور بچوں سے بنتا ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ والدین بہت سے ایسے کام ہیں جس سے اپنی جان چھڑاتے ہیں اور ان کا بچہ خراب ہوتا ہے۔ والدین اتنے لینینٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گالی کوئی نہیں، تو ایک برگر تو 2 کھا، تو 3 کھا، تو کوک پی بھی جا۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے میدوں کا میدا ڈسٹرب ہوگا تو پورا جسم ڈسٹرب ہوگا، اور اگر آپ کا بچہ بیمار ہوگا یا ہم بیمار ہوں گے تو ہم صحیح طرح سے عبادت بھی نہیں کر سکیں گے، صحیح طرح سے ہم اپنی پرفارمنس اپنے لائف میں نہیں دے سکیں گے، ہم صحیح طرح سے پڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ ابھی ایک بچے نے جو ابھی میڈیسن کھائی ہے جس کا سر درد ہو رہا ہے وہ پرفارمنس وہاں پہ کیا دے گا؟ جس کا دل خراب ہو رہا ہے وہ پرفارمنس کیا دے گا آ کے؟ کیونکہ وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے۔ میں اگر فزیکلی فٹ نہیں ہوں تو میں چل پھر نہیں سکتا، اتنے سٹیمنے کے ساتھ میں نہیں بول سکتا۔ اس کے لیے پیچھے کوچنگ کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کا دھیان آپ نے کرنا ہے۔ میں فاسٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تساں پنڈ واپس جانا ہے، ادروائز اٹ وڈ بین ٹیکن 2 hours to complete this presentation. I'm really grateful to you for all. Availability of all facilities and luxuries. ہم نے اپنے بچوں کو اتنا مالا مال کر دیا ہے، جتنا مالا مال اگر آپ نے وڈید سے پہلے ابھی لیلا لے لیا ہے، اے لیلا وے تے لیلے دا 40 سال دا کھان پینے والا سامان بھی تسی لے لیندے ہو، نہیں لیندے؟ لیندے ہو نا؟ راتی پیو آندا ہے وہ بھی انہوں کھوا رہا ہوندا ہے، ماں وہ بھی انہوں کھوا رہی ہے، نیانے بچے جڑے نے وہ بھی نال لے کے پھر رہے ہوندے نے لیلے نے، کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جا۔ کیوں؟ اتنی محبت اس لیلے سے کر دیتے ہیں جو کہ فضول ہے۔ اسی طرح ماں باپ نے دنیا جہان کی چیزیں ان کو لا کے دے دی، کس لیے؟ ان کو خراب کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں لمٹ نہیں تھی۔ اسی وجہ سے جنریشن گیپ ہے۔ یہ تو ماں پیو علیحدہ بیٹھے دے نے، بچے علیحدہ بیٹھے دے نے، انہیں خراب ہی ہونا ہے اور کی ہونا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اب میں تھوڑا سانس لے کے بات کروں گا کیونکہ پہلے میں دوڑ لائی تھی گڈی نکل جانی سے۔ ہر چیز کا ایفیکٹ ہوتا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کو پتا ہے جب آپ پانی پئیں اس کا ایفیکٹ ہے۔ اور دودھ پیا کر یار، ڈاکٹر کہنا ہے کیوں ڈاکٹر صاحب دودھ پیا کرا؟ کیونکہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے، آپ کی ہڈیاں سٹرونگ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں ڈاکٹر کہتا تو کوکو کولا پیا کر۔ ہر چیز کے ایفیکٹ ہیں، بلکہ میں نے کہیں سے پڑھا اور سنا، the people you meet affect you۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، the people you meet affect you۔ اس کا اردو ترجمہ، وہ لوگ جن سے آپ ملتے ہیں وہ اثر چھوڑتے ہیں، وہ لوگ جن سے آپ ملتے ہیں اثر چھوڑتے ہیں۔ ہر چیز کا اثر ہے۔ ایئر کنڈیشن کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی یہ کہے کہ مجھے ابھی تک گرمی لگ رہی ہے تو میں کہوں گا کہ اس کو ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے۔ پانی میں انٹر ہو کے یہ کہے کہ میں ابھی تک خشک ہوں تو اس کو بھی مینٹل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔
ਅਸਲ ਡਾਢੀ ਸਰਦੀ में कोई हीटर सेक रहा है और ये कहे कि मैनू आग को कुछ भी नहीं होता, देखो मैं टच करना वा, तो उसको भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पंखे के नीचे खड़े होंगे तो हवा ही लगेगी ना, बोलो कि पखे तुहानू कोई बदल वसना है। एयर कंडीशन के आगे अगर वो चल रहा है सही है तो आपको ठंडक ही महसूस होगी ना, बोलो। इसी तरह हर चीज का इफेक्ट है, खाने का इफेक्ट है, कंपनी का इफेक्ट है, उन लोगों से जिनसे आप मिलते हैं उसका इफेक्ट है। नो बैन, नो कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ टेलीविजन। आपके बच्चों की सबसे बड़ी बीमारी मॉरली, इसमें फिजिकली भी आ जाता है, सोशली भी आ जाता है और रिलीजियसली भी आ जाता है। वो टेलीविज़न जो आपने अपने बच्चों को दिया हुआ है, बिल्कुल उसी हीटर की तरह जिस हीटर के आगे आपने तौलिया गीला डाला हुआ है कि बार बदल पे वास्ता है तौलिया सूख जाए। कितनी देर चाहिए उसको? 5 या 7 मिनट, लेकिन अद्धा घंटा हो गया हीटर के अगे तौलिया पिया दवे तो उस तौली ने तो सड़ना ही सड़ना है। और पहली बात यह है कि जब बाहर धूप निकली हो तो अंदर तौलिया सुखाने की लोड़ नहीं है। बेवकूफ़ है वो इंसान। यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, कौन सा दुनिया में एक ऐसा बच्चा है जिसको टेलीविज़न की ज़रूरत है? पहले ये बताइए, टेलीविज़न क्या दिखाता है? इंटरनेट बच्चों को क्यों दिया हुआ है? मोबाइल फ़ोन आपने बच्चों को क्यों दिया हुआ है? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, वाइबर, ट्विटर, ये सारा कुछ हमने अपने बच्चों को और आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में भी यही कहा, आप लोगों से भी ये पूछता हूँ, इंटरनेट आने के बाद मुझे ये बताएं आपने कौन सी अरफा करीम पैदा की है 20 सालों में? बोलते जाइए। टेलीविज़न देखने के बाद कौन सा पूरे 70 सालों में अल्लामा इकबाल पाकिस्तान ने पैदा किया है? किसी का नाम लीजिए, बोलिए। इंटरनेट ना होने की वजह से मुझे बताएं कि किस घर में मौतें होना शुरू हो गई। इंटरनेट और केबल और वाईफाई ना होने की वजह से कितने लोगों का खाना पीना बंद हो गया है, बीमार हो गए हैं, पागल हो गए हैं, मर गए हैं। बोलिए। अब उस घर का अंदाज़ा लगा लीजिए जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये चीज़ें बहुत शानदार हैं, नहायत ही शानदार चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा, इस बच्चे को, जमदे बच्चे को केड़ी माँ में जड़ी उन्होंने कोको कोला पेप्सी पिलाएगी? जमदे बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को केड़ी माँ है जड़ा उन्होंने लेग पीस खुआएगी? बोले कोई माँ ऐसी है? कोई ऐसी माँ नहीं है। क्यों नहीं ऐसा करेगी? क्योंकि वो समझती है कि 1 महीने के बच्चे नू, 2 महीने के बच्चे नू, 3 महीने के बच्चे का मैदा इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो खुराक को डाइजेस्ट कर सके। कौन सा ऐसा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का बच्चा है जिन्होंने जमने तुसी कहते हो आओ बेटा मैं तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाऊं? बोलो। बेवकूफ़ नहीं है वो वालिदा या वालिद? उसे पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वारी हाले नहीं आई। आप जब उसके मैदे का ध्यान रखते हो तो आप उसकी आंखों का ध्यान क्यों नहीं रखते? मुंह के जरिए खुराक मैदे में जाती है, आंखों के जरिए खुराक आपके दिमाग में जाती है, कानों के जरिए खुराक आपके दिमाग में जाती है, आपके दिमाग में जाती है, आपके बच्चों के दिमाग में जाती है। आप जब मूवी देखते हैं तो खूब जाते हो, आप जब खाना सुनते हो तो खूब जाते हो उसमें। ये सारा कुछ आपकी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट है। मुझे ये बताएं कि मूवी देख के तुसी केड़ा इम्तिहान पास कर लिया है? मुझे आप बताएं कि 6 लता दे गाने सुन के केड़ा तुसी मैट्रिक से फर्स्ट पोजीशन ले ली है? बोलो। मुझे ये बताएं कि ओपरा जो रोज ड्रामे लगते हैं वो ड्रामा देखने के बाद केड़ा तो परोंठा बनाना आ गया? कौन सी जिंदगी आपकी आसान हो गई है? कभी सोचा आपने? नहीं। इन चीज़ों की वजह से अभी बच्चों को ज़रूरत नहीं है। आज से 20 और 30 साल पीछे चले जाएं, जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, आपके बच्चे हेल्थी नहीं थे, आपके बच्चे कुदरती हवा महसूस नहीं करते थे, बदल च नहीं सन नहांदे तुहाडे बच्चे, हुण बाहर नहीं निकलते, ठंड विच बाहर नहीं निकलते, उन्होंने डर लगता है। कौन से खिडौने थे? और सिंदबाद हुआ करता था आज से 25-30 साल पहले, कुछ भी नहीं था। हम लोग और आपके जो बड़े बहन भाई होंगे वो ज़्यादा खुश थे। खुराकें डाडी हुआ करती थी, जिदों का डालडा घ्यो आया है बीमारियाँ, जिदों की ब्लैलर मुर्गी आई है बीमारियाँ। देसी घी खाते थे, ठंडे पानी से नहाते थे, एयर कंडीशन और गीज़र वगैरह नहीं हुआ करती थी, ताज़ा पानी से लोग नहाते थे, उसका इफेक्ट होता था। लोग छतों पे सोते थे। मैं नहीं कहता कि छतों से सोना शुरू कर दो, वक्त के साथ चलो।
لیکن جو چیزیں نیگیٹو ہیں ان سے پلیز نکل آؤ. آپ برباد کر رہے ہو. آپ کے بچوں کی آنکھوں کے ذریعے اور کانوں کے ذریعے مورلی آپ کے بچے تباہ ہو رہے ہیں. آپ کا بچہ جب کارٹون دیکھتا ہے مجھے بتائیں وہاں پہ کون سا محمد بن قاسم والے کارٹون دیکھتا ہے؟ آج کل مکی ماؤس کو آپس میں کرتے ہوئے بھی دکھایا جاتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، اور وہی بچے آپ کے سیکھتے ہیں. کیا سوچتے ہوں گے؟ کون سی خوراک کانوں اور آنکھوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو دے رہے ہو؟ آپ لوگ ڈرامہ دیکھتے ہو، مووی دیکھتے ہو، مجھے بتائیں کون سا اسلامی ڈرامہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں جس سے آپ کی زندگیاں بدل گئی ہیں؟ کوئی بھی ڈرامہ، کوئی بھی فلم، کوئی بھی کمرشل پروگرام ٹیلی ویژن کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر عورت کے گرد گھومتا ہے اور کسی کے گرد وہ نہیں گھومتا. اس لیے آپ مورلی اور اسپریچولی ہمیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور ہم ہوتے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی تباہ ہوں. ابھی سوچ لیجئے کہ اللہ اس دن یہ نہ کہے کہ ہاں بھی تو کتھے سیں، تو میرے کو دعاواں مانگ کے اپنے بچے لے سن، تو جدوں میں تینوں اولاد دے دیتی تو دنیا جہان دی فیسلٹی انہوں دے دیتی، تے پھر تو کتھے سیں؟ یو آر ریسپانسبل فار یور اسپوائلڈ چلڈرن. تم ذمہ دار ہو. ہمارے بچے یوم حشر کھڑے ہو کے کہیں گے میرے پیو نے لیا کے دیتا سی، اینو نہیں سی پتا، اینو نہیں سی پتا اے دے وچ اے والیاں چیزاں نے. ہاں باپ کو ریسپانسبل بنایا جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا. وہ کہے گا میرے بچیاں نو جہنم جو سٹ دو، بچے کہیں گے میرے پیو نو سٹ دو. وہ ماں جو اپنے بچوں سے ڈاڈی محبت دنیا میں کرتی تھی یوم حشر کہے گی سٹنو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اسی لیے اس آخری دن کے لیے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تیاری کروائیں. میں آپ کو بتاتا چلوں ان چیزوں کے بغیر بھی دنیا میں خوشی ہے، سیٹسفیکشن ہے، پلیئر ہے. اس سے نکل کے تو دیکھو آپ کو کیا زندگی ملتی ہے. اپنے بچوں کو گلے لگا کے دیکھو، اپنے بچوں کے ساتھ کھیڈو، اپنے بچوں کے ساتھ سیر پہ جاؤ. ان چینز میں سے نکلو، ان ہتھ کڑیوں میں سے نکلو. جب آپ نہا کے باہر نکلتے ہو سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہو؟ میں میرا موبائل کتھے وے، ایدی چارجنگ کی نہیں رہندی ہے، کدا میسج آیا ہے، تو انہوں نے پاگل کیتا رہا ہے. بچے ٹیپ پھڑے دے نے نال چارجنگ لگی دیئے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں. ماں کتھے تھے، پیو کتھے، معاشرہ کدھر؟ باہر چلے جائیے، ہر بندے نے اپنا اپنا کاکا اٹھایا ہوا ہے. 3 سال دے بچے دا کاکا، وڈے سال دے بچے دا کاکا. کل میرا گزر ہیڈ مرالہ کی طرف سے ہوا، کوئی بندہ بھی نیچرل سینری کو وہاں پر نہیں دیکھ رہا. ہر بندہ اس نیچرل سینری کو اور اپنے آپ کو موبائل فون میں کیپچر کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. منوں اے نہیں سمجھ آندی ہیڈ مرالے گئے ہو اللہ دا رنگ ویکھن واسطے، اللہ دیاں چیزاں ویکھن واسطے، او نہیں ویکھدے پے، او دی فوٹو کھچ کے تے گھر جا کے ویکھن گیا دیکھو جناب اسی ہیڈ مرالے گئے. بے وقوف انسان کہ تجھے اللہ نے موقع دیا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اللہ کی نشانی اللہ کی چیزوں میں دیکھو. انہوں موبائل دے وچ کیپچر کرنا پتہ نہیں گھر جانے تہاڈی کوئی زندگی رہنی ہے کہ نہیں رہنی. یہ جو آنکھیں اللہ نے دی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نظارے کرو. اپنی ماں کو دیکھو، اپنے بہن کو دیکھو، اپنے بھائی کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو. اس چین اور کیج لائف میں سے لیڈیز اینڈ جنٹلمین نکلو. اس نے آپ کو کیا دیا ہے مجھے آپ بتا دیجئے. فیس بک نے آپ کو کیا دیا ہے؟ ابھی فوٹو کھینچیں گے فیس بک پہ اپلوڈ کریں گے، پھر نال ویٹ کرو گے کتنے لائکس شروع ہو گئے نے، کی کامنٹ آئے نا. کیا کہنا کیا چاہتے ہو لوگوں کو؟ کہ تم بہت خوبصورت ہو. ہاں ہو الحمدللہ، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے. لوگوں سے تعریف مانگتے ہو، اپنے چہرے کی تعریف مانگتے ہو، اپنی کرتوتوں کی تعریف کیوں نہیں مانگتے؟ کوئی مسئلہ پریشانی ہے ڈائریکٹ اماں یا بیوی کے پاس نہیں جاتے، ڈائریکٹ اس بیوی کے پاس جاتے ہیں جنہیں ساری دنیا نو دسنا ہے. فیس بک ہے آپ کی دوسری بیوی جڑی ساری دنیا نو دس دی ہے کہ میں اس ٹائم چیک ان کر لیا وے سیالکوٹ، میں نے اس وقت ایئرپورٹ پہ چیک ان کر لیا ہے، میں نے واش روم میں چیک ان کر لیا ہے. کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہو آپ؟ تیرا کیا کام فیس بک سے، تیرا ٹویٹر سے کیا کام؟ بولے شیخ رشید انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتا، نواز شریف انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتا، فیس بک یوز نہیں کرتا، ٹویٹر یوز نہیں کرتا، پرائم منسٹر رہا ہے. آپ کا کیا کام ہے اس میں؟ آپ کے بچوں کا کیا کام ہے؟ کون سی ایسی کھڑکی آپ کو ٹیلی ویژن دے دیتا ہے؟ مطلب لے کیا رہے ہو وہاں سے؟ یا تو یہ نا کہ اللہ دا کار پہ ویکھ دیو، یہ ترابیاں پہ سن دیو، تو یہ آپ کی فزیکل اور اسپریچل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ آپ کی خوبصورتی کیا ہے؟
کہ آپ کا ہیئر سٹائل یہ ہے، آپ نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کا گول یہ ہے؟ ہاں اس کے مثبت بھی ہیں، اس کے اثرات ہیں، فیس بک کے ہیں، واٹس ایپ از اے ونڈرفل تھنگ. انہوں نے ہماری زندگیوں میں اتنی زیادہ آسانیاں پیدا کی ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن وہی واٹس ایپ، میری بہن جب وہاں پہ اپنا سٹیٹس لگائے گی، پوری لسٹ میں وہ اس کا سٹیٹس چیک کرے گی، اور پھر لوگ اس کو کامنٹ کریں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ لگ رہی ہے، اور پھر گفتگو شروع ہوگی اور اینڈ ہوگا یا شادی پہ یا طلاق پہ. غلط رستہ چنا کیونکہ شیطان آپ کے ساتھ تھا. تجھے تو فرصت نہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں گھروں کی کوٹریوں میں رہنا چاہیے، لیکن تو بازار کی زینت بنی. تو نے ہی ان کو موقع دیا کہ آ مجھے دیکھ، آ بیل مجھے مار. جنگل میں چلے جائیں، وہاں تو کوئی عورت نہیں ہوگی. اور تو نے سجنا کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے. انہوں نے سجنا آپ کے لیے ہے. وہی شیطانی طاقت، آپ کا نفس اکساتا ہے آپ کو غلط کام کرنے کے لیے. تو چھوٹے بچیاں نہیں اکساندہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے اسکول میں آئیے، پلے گروپ جونیئر کے جی سینئر کے جی کے بچے دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنا جو ہے جیون ساتھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کیڑی کلاس دے بچے؟ کچی دے بچے، پکی دے بچے. ہم نہیں سکھاتے انہیں، لیکن وہ میڈیا، لیکن وہ ڈرامے، وہ کارٹون دیکھ دیکھ کے ان کی دماغ کی کنسٹرکشن اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے، وہی چیز معاشرے میں دیکھتے ہیں. لوگ موویز کیوں بناتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے. گانے کیوں بناتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے. پھر آپ لوگ اپنے آپ کو کیچڑ میں ڈالتے ہو، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیچڑ میں ڈالتے ہو. پھر یہ آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے، اسپرچولی آپ سپوائل ہوتے ہو، فزیکلی سپوائل ہوتے ہو، مورلی سپوائل ہوتے ہو. جو چیز بچوں کو دو گے ویسے ہی ریزلٹ نکلے گا. اس سے نکلیے. اور کون سا ایسا گھر ہے جہاں پہ قرآن پاک کا ترجمہ کسی بچے یا بچی کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ احادیث بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، موریلٹی کے اوپر بچوں کو لیسن دیا جاتا ہے. بچہ بات نہ مانے، ٹکا کے ماں دے منہ دے چپیڑ مار دی. باپ کا ڈر ڈالتی ہے کہ وہ پیو آئے گا تو میں انہوں دساں گا. جدو پیو آندا ہے تو لمبی لسٹ ہونے ہیں، تواڈے بچے نے اے کیتا، اے کیتا، اے کیتا، اے کیتا. پیو تھکا ہارا آ کے کیا کرے گا؟ اس کو مارے گا ہی نا، اور کیا کرے گا؟ حالانکہ پیو گیا کس لیے؟ اپنے بچوں کو روٹی ٹکر پورا کرنے کے لیے پیو گیا تھا، جو کہ غلط ہے. اس نے بیسک فیسلٹیز دینی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات میں آپ سے کہنا بھول گیا ہوں، انسان کا گھر تباہ تب ہوتا ہے جب اس کا ویژن اس کے گھر کا اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، کون سا ایسا گھر ہے جس میں اپنے بچوں کو اللہ سے محبت کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے؟ کون سا ایسا گھر ہے نبی سے محبت کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے؟ صرف الفاظی نہیں. اللہ سے محبت کا مطلب ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کرو، نبی جو کہتا ہے وہ کرو. یہ محبت ہوتی ہے. حالی محبت یہ نہیں ہے کہ نعتیں گا رہی ہیں اور کانفرنسز بڑی بڑی کر رہی ہیں، تلاوت پڑھی جا رہی ہے، اعتکاف پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہوا آپ کی زندگی میں؟ آپ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، جھوٹ ویسے بولتے ہیں، فراڈ آپ کے مارکیٹ میں ویسے کے ویسے ہی ہے. پردہ آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کے پردہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں تبدیلی کیا آئی؟ آپ کے گھر میں تبدیلی کیا آئی؟ آپ کے نیبرز میں تبدیلی کیا آئی؟ آپ نے تو کسی کو منع نہیں کیا. آپ نے تو اپنے آپ کو کور کر کے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ دیا، زکات دے دی، حج کر لیا کہ میں کلیاں جنت جانا ہے. نہیں، اسی کلیاں جنت سے نہیں جانا، اسی سارے بہن بھراواں نوں جنت لے کے جانا ہے. تو وہ ہوگا کیسے؟ ایک دوسرے کو اچھی چیزوں کا حکم دینا اور بری چیزوں سے منع کرنے سے یہ سارے کام ہوں گے. ایف اے بی اے کرنے سے تو دنیا ملے گی، لیکن اگر ایف اے بی اے کرنے سے دنیا کی بادشاہت ہی ملتی تو نبی یہ سارے کام کرتا. سڑکیں بناتا، پل بناتا، ہاسپٹل بناتا، ایئرپورٹس بناتا. اس کے لیے تو دعا کافی تھی، لیکن اس نے تو یہ کام نہیں کیے. اس نے آپ کی سیرت بدلی، اس نے آپ کی سوچ بدلی اور ڈائریکشن بدلی. اس نے سکھایا بچوں کی تربیت کیسے کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، پچھلی سپیچ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ بتایا گیا کہ آپ جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ غلام بانٹ رہے ہیں، تو تم بھی جاؤ، سارا دن کام کرتی رہتی ہو، تھکی ہاری ہوتی ہو، تو ایک غلام لے آؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جاتی ہیں، درخواست کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایک غلام دے دیجئے، میں سارا دن کام کر کے چکی وغیرہ چلا کے تھک جاتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ تمہیں میں ایسا متبادل دوں
کہ تمہیں غلام کی ضرورت نہ پڑے. کہا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم پہ مل لیا کرو. اس سے تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. غلام اپنی لاڈلی کو نہیں دیا. امہات المومنین کو کون سے بڑے بڑے تاج محل بنا کے دیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے بری ہوئی کھال کی چٹائی پہ لیٹتے تھے. تو نبی نال ود دے، کھیتوں میں جا کے غسلخانہ اور اپنے معاملات کیا کرتے. تو نبی نال ود دے، نبی دے بچے نہیں سن. تو کس کھیت کی مولی ہے؟ تجھے کون سی فیسلٹیز چاہیے؟ امہات المومنین کے گھروں میں 30-40 دن کھانا نہیں بنتا تھا. تیرے بچے روٹی ٹکا کے کھاندے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ اللہ کو اپنے نبی سے محبت نہیں تھی؟ پہلے یہ بات کر لیتے ہیں. تھی، لیکن ہمارے لیے سسٹم ایک ایسا دیا، مثال ایک ایسی دی کہ کل کلا آپ اور میں نہ کہوں کہ نبی نے تو اینیاں سہولتاں دے دیتیاں ہیں، منو کیوں نہیں دیتیاں؟ آپ تو گلا کر ہی نہیں سکتے. کیا گلا کرو گے؟ روٹی، نبی سے زیادہ روٹی تیرے پاس. غزوہ خندق کا دور یاد کیجئے، وقت یاد کیجئے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ٹکا کے ٹھنڈ ہے اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے. کنے؟ تواڈے تے ساڈے نبی. تے تو 4 ٹائم روٹی کھانا ہے. پیپسی کوک ایسے گھر میں چٹوائی دیے کہ جس طرح وہ نہانا ہے. سارا کچھ نہیں ہے. کپڑے اتنے کہ دروازہ کھولے تے سارے کپڑے اتنے ڈگ دینے. شادیوں پہ جا کے غریب عورت کی بھی شادی آج کل دیکھ لیجئے، ٹکا کے روٹی کھان دیے تے کم از کم 20 یا 25 ہزار دا گرارہ پا کے لازمی آئے گی. غریب ہے. تیرے لیے مثال کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئیے اپنے بچوں کو ٹرین کریں، آئیے اس معاشرے کو بنائیں جس میں بردرہڈ ہو، جس میں پیشنس ہو، جس میں ایکویٹی ہو، جس میں جسٹس ہو. واک یور ٹاک والا ماحول بنائیں. آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے چلتے ہیں، جیسے آپ کرو گے ویسے کریں گے. اسی لیے اپنے گھروں کو ایک مثالی گھر بنائیں. اب میں ریلیجیسلی اسپوائل کی بات کر کے پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. 6 o'clock. ہم دینی طور پہ بھی مفلوج ہو چکے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ہمارے زندگیوں میں مکمل طور پر شریعت نافذ نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ہمیں ریلیجن کی پراپر ٹیچنگ نہیں دی جاتی. ہمارے گھروں میں فرقہ بندی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں واک یور ٹاک کی اگزامپل نہیں ملتی. بچوں کو قرآن اور نماز کے لیے کہتے ہیں، خود نہیں کرتے. یہ ہوگا تو بچے ہماری بات مانیں گے. ریلیجن پارٹلی اوبیڈ. صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک ہم محدود رہ چکے ہیں. ہم اسی کو عبادت سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں مکمل طور پر دین لاگو نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اسکول میں اگر ہم ریلیجن کی بات کر لیں، اسکول میں بھی ہم ریلیجسلی ہم بھی اسپوائل ہیں، ہمارے بچے بھی. اس کی وجہ یہ ہے 8 سبجیکٹ میں ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ اسلامیات کے بارے میں ہے. باقی سارے کے سارے مضمون آپ کو دنیا سکھاتے ہیں، دین نہیں سکھاتے. اور جو ایک سبجیکٹ ہے بھی، اگر آپ اس کی موٹائی اس کتاب کی دیکھ لیں تو میرا خیال ہے آپ کا موبائل فون اس سے موٹا ہوگا، وہ پتلی ہوگی. اتنی پتلی جی کتاب نے تو دین کی سکھانا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اسکولوں میں مجھے بتائیں نہ کوئی نماز کا ٹائم ہے، نہ کوئی نماز کی کوئی جگہ ہے، نہ کسی اسکول یا نہ کسی کالج میں. اسی لیے ہم ریلیجسلی اسپوائلڈ بھی ہیں. وہاں پہ بھی ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے استاد دین پہ پورا عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. واک یور ٹاک کی اگزامپل نہیں ملتی. اسکولوں کالجوں میں فارن کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ میل اور فیمیل کی سیگریگیشن نہیں ہے. شیطانی ماحول وہاں پہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اور کوئی سیمینار، کوئی ورکشاپ اسلامی دین کو آگے بڑھانے کے لیے
नहीं होती। सिर्फ करियर डेवलपमेंट, नंबर लवो, मार्क्स लवो, ये करो वो करो, तुझे अच्छी जगह नौकरी मिलेगी। अब हम मीडिया और सोसाइटी की बात कर लेते हैं। मीडिया और सोसाइटी की वजह से हम और हमारे बच्चे रिलीजियसली स्पॉइल्ड हैं। क्या होता है, सेकुलर सोसाइटी आपको बाहर मिलेगी, एब्सेंस ऑफ रिलीजन मिलेगा। कोई इस्लामिक ड्रामा टेलीविज़न पे मुझे बता दें, कोई है, कोई मूवी है, कोई प्ले है, कोई कार्टून इस्लामी आपको नज़र आता है, जिसकी वजह से हमें दीन से दूर किया जा रहा है। रिलीजियसली हम स्पॉइल हो चुके हैं। कमर्शियल चैनल्स की भरमार है टेलीविज़न के ऊपर, जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, शैतानी हरबा अपनाने के लिए आए हैं। फौरन एक सोच है जो हम पे लागू की हुई है, वो क्या कहती है कि ये एक ऐसी कौम है जिसको बंदूकों और तोपों से हलाक नहीं किया जाता। इसको क्या करो, सिर्फ इंडिया की फिल्में दे दो, ये तबाह। इसको क्या करो, इसको इंडियन सॉन्ग दे दो, ये कौम तबाह हो जाएगी। मोदी को एटम बम गिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी एटम बम मीडिया के ज़रिए गिरा चुका। हर घर में केबल है। अल्लाह भला करे गवर्नमेंट का, जिसने इंडियन चैनल्स को बैन कर दिया, लेकिन किसी मुजरे वाले चैनल को बैन नहीं किया। HBO भी चल रहा है, स्टार मूवीज़ भी चल रहा है। इंडियन फिल्में जो हैं वो इंग्लिश फिल्में उससे ज़्यादा आलूदा हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि एक बोतल डॉक्टर कहता पेप्सी ना पियो तो सी वो छड़ के कोक पीनी शुरू कर देने हैं। दोनों बोतलें हराम हैं, दोनों बोतलें आपके मैदे के लिए हराम हैं। कोई ऐसा मीडिया नहीं है जहाँ से हम अच्छी चीज़ें सीख सकें। एका दुक्का इस्लामिक चैनल हमारे पास हैं, लेकिन वहाँ पे भी फ़िरका बंदी है और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? कुछ भी ऐसा नहीं है। अब मशवरा क्या है? अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन लें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की, कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूल, हर बंदा मसूल है, उसको उसकी मसूलियत के बारे में पूछा जाएगा। घर जाके देखें कि मेरे ज़िम्मे क्या क्या है, वो करना है। और ज़िंदगी के मकसद को समझें और फिर चल पड़ें, सीखते जाएं और सिखाते जाएं। आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और मशवरा क्या है? उस ऑर्डर को फॉलो कीजिए जो कि हम भूल गए हैं। वो ऑर्डर क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। KFC जाते हैं, मैकडोनल्ड जाते हैं, वो आपको एक पैकेज देते हैं, डील देते हैं ना डील। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मुझे फ्राइज़ नहीं चाहिए, नहीं मुझे कोक नहीं चाहिए, कहते हैं ना। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? ये पूरी डील लेनी पड़ेगी। आप इसमें से ना नमाज को निकाल सकते हैं, ना रोज़े को निकाल सकते हैं। अगर निकालेंगे तो काम खराब हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको 5 के करीब टेबलेट्स या कैप्सूल्स देते हैं। आप डॉक्टर को नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब विचो कैप्सूल काट लो, डॉक्टर साहब वाली दवाई काट लो। नहीं, वो एक पूरा कॉम्बिनेशन बना के आपको देते हैं। एक कैप्सूल भी अपनी दवाई से निकाल लेंगे, 4 खाएंगे, लेकिन आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। आपको अल्लाह ना करे टाइफाइड हो जाए, टाइफाइड होने के बाद 3 दिन या 5 दिन हमें एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस लगते हैं। आपने उसको डॉक्टर ने कहा 5 दिन लगाओ, आपने 4 दिन लगाए, आपका टाइफाइड वहीं का वहीं रहेगा। जब तक 5 पूरे इंजेक्शंस नहीं करेंगे, आपका टाइफाइड आपकी ज़िंदगी में शामिल रहेगा। इस्लाम भी बिल्कुल इसी तरह पूरे का पूरा पैकेज है। आप 3 कैप्सूल या 2 कैप्सूल या 4 इंजेक्शन या 2 इंजेक्शन नहीं ले सकते, पूरे के पूरे लेने पड़ेंगे। डन। अब जो ऐसा नहीं करते, मैं नहीं कहता, कुरान कहता, सुन लीजिए, अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। जो बंदा, जो मुसलमान कुरान के कुछ हुक्मों को लेता है और कुछ को इनकार करता है, मेरी बात गौर से सुने फिर अपनी बात ख़त्म करें। खुदा के कुछ हुक्मों पर ईमान लाते हैं और कुछ से इनकार करते हैं हम लोग, उनके लिए क्या वईद है? जो ऐसा करेगा उसका बदला क्या है? दुनिया में रुसवा और क़यामत में सख्त अजाब। जो दीन में से अपनी पसंद की चीज़ें लेता है, हालांकि रोज़े रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, पूरे का पूरा दीन अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करता। इसीलिए मुसलमानों की इज्जत मुझे बताएं कहाँ पर है?
ہے نہیں. دنیا میں رسوائی ہے، اس کی وجہ قرآن نے بتا دی، اور اگلے جہاں جا کے بھی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ سخت عذاب. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کو کچھ سکھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.